एपिसोड 92। जब हम एयरफील्ड के पास पहुंचे तो सूरत हाल जो की तू थी। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी था और उबैद के कई साथी मारे जा चुके थे। असल में इमारत के आसपास कोई ऐसी रुकावट नहीं थी जिसकी आड़ से इमारत पर हमला किया जा सकता। अलबत्ता बम मारकर इमारत के ऊपर लगा मवासलाती टावर गिराया जा चुका था, यानी अब अंदर मौजूद अफराद रेडियो पर मदद तलब नहीं कर सकते थे। हाँ, वो पहले ही मदद का पैगाम नशर कर चुके हों तो और बात थी। मैंने उबैद से पूछा, क्या तुम लोगों के पास रॉकेट या ग्रेनेड लॉन्चर नहीं है? नहीं, अगर होते तो अब तक ये इमारत खड़ी होती क्या? मुझे धमाका खेज मादे का ख्याल आया। क्या उससे इमारत को उड़ाया नहीं जा सकता? हाँ, लेकिन मादे को इमारत तक पहुंचाया कैसे जाए? कैसे पहुंचाया जाए? मैंने सोचा और अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने उबैद के साथ आने वाले कोरियन माहिर से पूछा, क्या तुम फौरी तौर पर एक छोटा बम बना सकते हो जो धचके से फट जाए? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे वापस जाना पड़ेगा। मेरे साथ आओ, मैंने उससे कहा और दो आदमी और साथ लेकर हम तेजी से वापस कस्बे की तरफ आए। माहिर ने धमाका खेज मादा लिया और मैं उसे लेकर शॉपिंग एरिया की तरफ आया। वहाँ एक बड़ा सा सुपर स्टोर था जिसमें खिलौने भी थे। मैंने माहिर को बम बनाने के लिए कहा और खुद खिलौनों वाला सेक्शन खंगालने लगा। हंगामा और लूट मार करने वालों ने इस जगह को भी शदीद नुकसान पहुंचाया था। फर्श पर टूटे खिलौनों का ढेर लग गया था। रैक्स तक तोड़ दिए थे लोगों ने। मैं खिलौनों के उस ढेर को चेक करने लगा। खासी तगोदों के बाद मुझे खिलौना ट्रक मिला जिसे रिमोट से चलाया जा सकता था। उस ट्रक के साथ नन्हा सा रिमोट भी था। मैंने तलाश करके ड्राई सेल ट्रक और रिमोट में लोड किए, फिर उसे चलाकर देखा। यह खासा तेज रफ्तार खिलौना ट्रक था। उसकी कारकर्दगी से मुतमईन होकर मैं उसे कोरियन माहिर के पास लाया। बम इस ट्रक में नस्ब करना है। हो जाएगा, 1 मिनट रुको। माहिर ने बम तैयार किया। बम टेप की मदद से ट्रक से बांध दिया। उसके बाद हमने उसकी आजमाइश की। तकरीबन 1 किलोग्राम वजनी बम लेकर भी ट्रक खासी तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। मैंने उसकी इजाफी बैटरी ली और हम वापस एयरफील्ड की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। एयरफील्ड की इमारत में अंदर मौजूद अफराद इस तरह मोर्चाबंद थे कि बाहर से हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अगर धमाके से उस इमारत को उड़ा दिया जाता तभी हम रनवे पर मौजूद तैयारों की तरफ जाने वाले किसी भी फर्द को बासानी शूट कर सकते थे। उबैद ने ट्रक के बारे में पूछा, ये क्या है? हमारा खुद साख्ता गाइडेड मिसाइल। अभी ये इमारत पर खुद कुछ हमला करके इसे तबाह कर देगा। लेकिन अगर उन्होंने दूर से इसको गोली से उड़ा दिया तो? मेरा ख्याल है अकबी तरफ से हमला किया जाए। वो उस तरफ नजर नहीं रख सकते, लेकिन वो छत पर जरूर होंगे। खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। मैं और उबैद झुके झुके घूमकर एयरफील्ड की इमारत के अकबी हिस्से की तरफ आए। उस तरफ सिर्फ एक सीधी और सपाट सी दीवार थी। छत की मुंडेर खासी ऊंची थी। मुसलसल फायरिंग से इमारत के अतराफ में लगी हुई इमरजेंसी लाइट्स भी टूट गई थी और अब उस तरफ अंधेरा था। मुझे उम्मीद थी कि ट्रक नजर नहीं आएगा। उसकी सारी रोशनियां कोरियन माहिर पहले ही खराब कर चुका था, इसलिए ट्रक का नजर आना मुहाल था। उसका रुख इमारत की तरफ करके मैंने रिमोट से चलाया। ट्रक खासी तेज रफ्तारी से इमारत की तरफ लपका था। मैंने रिमोट से उसे पूरी रफ्तार दी थी। उबैद के 3-4 साथी भी वहां आ गए। उबैद उन्हें समझा रहा था कि जैसे ही धमाका हो और इमारत का अकबी हिस्सा मुनहदिम हो, वो फायरिंग करते हुए उस टूटे हिस्से से अंदर घुस जाए। ट्रक इमारत के करीब पहुंच गया था कि मैंने चिल्लाकर कहा, सब नीचे हो जाएं। अगले लम्हे ट्रक इमारत से टकराया। एक आसाब शिकन धमाके के बाद मैंने इमारत के उस हिस्से को गिरते देखा। सी फोर्स वाकई बहुत खतरनाक धमाका खेज साबित हुआ था। उसके 2 कारनामे मैं देख चुका था। 1 किलोग्राम वजनी बम ने आधी के करीब इमारत को मलबे का ढेर बना दिया था। उबैद के साथी मौके से फायदा उठाकर इमारत के चारों तरफ दौड़ पड़े। अकबी तरफ से जाने वाले 4 अफराद मलबा फलांगते और फायरिंग करते हुए अंदर घुस गए। मैंने उबैद से कहा, अपने साथियों से कहो तैयारों को हर कीमत पर बचाएं, उसकी तुम फिक्र मत करो। उबैद ने मुझे तसल्ली दी और हम इमारत के सामने वाले हिस्से की तरफ वापस आ गए। फायरिंग की आवाज़ों से लग रहा था कि अंदर से भी मज़ाहमत जारी थी। सुमित्रा खासी दहशतज़दा लग रही थी। इससे पहले उसने कभी इस तरह की कत्ल गारतगिरी नहीं देखी थी। तन्हाई पाते उसने सरगोशी में मुझे अपने ऊपर बीतने वाली कहानी सुनाई। आपके जाने के बाद वो काला मुझे अपने 2 साथियों के पास छोड़कर चला गया था। उससे कहा था कि मेरा ख्याल रखे, मगर वो शायद सीढ़ियाँ भी नहीं उतरा होगा कि वो दोनों मुझ पर टूट पड़े। तुम उस वक्त बेहोश थी, वरना देखती कि मैंने उनका क्या हशर किया था। आपने उन्हें मार दिया? कुत्ते की मौत। मुझे सख्त अफसोस है कि मेरे साथी ने उन पर भरोसा किया। वो बहुत अच्छा आदमी था। जिंदा होता तो उन्हें खुद कुत्ते की मौत मारता। वो मर गया? हाँ, वो रीना वाली जेर ज़मीन इमारत तबाह करने के लिए गया था। खुद भी मारा गया। मेरा ख्याल है
ان 2 کالوں کے بقایا 2 ساتھی اس عمارت میں مارے گئے۔ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک بات پوچھوں صاحب؟ ہاں پوچھو۔ صاحب، یہ جو آپ کا ساتھی ہے، اگر اسے پتہ چلا کہ میں بے آبرو عورت ہوں تو کیا وہ مجھ سے نفرت کرے گا؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ تم اس سے کیا کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی صاحب۔ دیکھو سمترا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، خاص طور سے اس بارے میں کہ وہ عورتوں کے لیے کس طرح سوچتا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، اور اچھا آدمی کسی مظلوم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ میں اسے تمہارا خیال رکھنے کو کہہ کر گیا تھا، اور اس نے کتنی تیزی سے تمہیں سنبھال لیا۔ ڈاکٹر بھی اس بات پر حیران تھا کہ تم اتنی جلدی شوق سے نکل آئی۔ وہ شرمیلے انداز میں مسکرا دی۔ ہاں صاحب، جب میں کمرے میں آئی تو یہ مجھ سے بات کرنے لگا، پھر نہ جانے کیسے میں بھی اس کی باتوں کا جواب دینے لگی، اور پھر ہنسنے لگی۔ سمترا، میرا دل کہتا ہے کہ یہ تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے احمد اسی طرف آ گیا۔ وہ بھی عمارت پر حملہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ جب تک وہ عمارت میں رہا، سمترا بے چین رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ کھل گئی۔ بے تابیز اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے کیا ہونا تھا؟ البتہ 2 بدنسل گورے اور ایک ذلیل شخص کو مار کر آ رہا ہوں جو نام نہاد مسلمان اور عرب تھا۔ وہ بندہ خدا کسی کو زندہ بھی پکڑا ہے یا سب کو مار دیا؟ ابھی ان سے جزیرے کے محل وقوع کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ میں نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ 2 پائلٹ زندہ پکڑے گئے ہیں، برادر ان سے پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ میں ایئر فیلڈ کی عمارت کی طرف بڑھا۔ ہم نے اس کا نصف حصہ تو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا، البتہ باقی نصف کی حالت بھی بری تھی، اس لیے سب باہر نکل آئے تھے۔ میں نے اندر دیکھا، بے شمار لاشیں پڑی تھیں۔ یہ سب آرگنائزیشن کے خاص افراد تھے یا اس جزیرے پر آئے ہوئے عیاش افراد۔ وہ سب موت سے فرار ہونا چاہتے تھے، مگر ان کے لیے مہلت ختم ہو گئی تھی۔ ان میں وہ جج بھی تھا جس نے نہایت رعونت سے احمد کو سزائے موت سنائی تھی، اور میجر ایڈم بھی جو جزیرے کی حفاظت کا ذمہ دار تھا، لیکن اپنی حفاظت خود نہ کر سکا تھا۔ اچانک مجھے جان گرے کا خیال آیا اور میں ان لاشوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ 1-2 مسخ ہو جانے والی لاشوں پر مجھے جان کا شبہ ہوا تھا، مگر پھر مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ وہ ان لوگوں میں نہیں تھا۔ وہ ممکنہ طور پر ارینا والی زیر زمین عمارت میں ہی مارا گیا تھا۔ اگرچہ جان گرے میرا دوست نہیں تھا، اور وہ آرگنائزیشن کا ایک بڑا تھا جو دنیا کے اس خطے میں بدامنی کی ذمہ دار تھی، ہزاروں افراد کے قاتل اور لاکھوں لوگوں کے مصائب کی ذمہ دار تھی۔ جان خود بھی کوئی پاک دامن شخص نہیں تھا۔ خلیج پر سوار 2 درجن سے زائد افراد اس کے ہاتھوں ختم ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اس کے مرنے کا سوچ کر مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ دکھ تو نہیں تھا، مگر اس سے ملتی جلتی کوئی کیفیت تھی۔ میں عبید کے پاس آیا جو ایک بڑے سے نقشے پر پائلٹ سے جزیرے کی لوکیشن سمجھ رہا تھا۔ پائلٹوں نے اسے جو پوزیشن بتائی تھی وہ بحیرہ ہند کے تقریباً وسط میں پڑتی تھی۔ اس جگہ سے نزدیک ترین ساحل افریقہ کا تھا جو تقریباً 1200 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ جگہ امریکہ کے بحیرہ ہند کے فوجی اڈے ڈیگو گاریشیا سے 2100 میل دور تھی۔ اگر اس طرف سے کارروائی کی جا رہی تھی تب بھی ہمارے پاس وقت تھا کہ ان کے آنے سے پہلے جزیرے سے نکل جائیں۔ رن وے پر 4 عدد طیارے کھڑے تھے۔ ہمیں افریقہ کی کسی ساحلی ریاست تک جانا ہے۔ عبید نے ان پائلٹ سے کہا، ہم لے جائیں گے، لیکن ہمیں ہماری زندگی کی ضمانت ملنی چاہیے۔ ایک پائلٹ بولا، کوئی ضمانت نہیں ہے، تمہیں ہمارے کہے پر چلنا ہوگا، لیکن اطمینان رکھو، ہم بلا وجہ کسی کو قتل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اتنی ساری لاشوں کے ہوتے ہوئے ہم یہ بات کیسے تسلیم کر لیں؟ دوسرے پائلٹ نے طنزی انداز میں کہا، مت مانو، گولی مار دو انہیں، طیارے ہم خود بھی اڑا سکتے ہیں، ہمارے پاس بندے بھی ہیں۔ میں نے غرا کر کہا، نہیں نہیں۔ وہ خوفزدہ انداز میں بولے، تب خاموشی سے ہمارے کہنے پر عمل کرو۔ عبید مجھے ایک طرف لے گیا، یہ تو صرف 2 پائلٹس ہیں، باقی 2 طیارے کون لے کر جائے گا؟ معلوم کرو، شاید تمہارے ساتھیوں میں کوئی پائلٹ ہو۔ میں نے کہا تو عبید پائلٹوں کی تلاش میں نکلا اور میں احمد اور سمترا کے پاس آیا۔ کیا تم لوگوں کو جزیرے پہ کسی پائلٹ کے بارے میں پتا ہے جو طیارہ اڑا سکے؟ تم ایک پائلٹ سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ احمد نے ہنس کر کہا، تمہیں طیارہ اڑانا آتا ہے کیا؟ میں مراکش ایئر لائن میں پائلٹ بھی رہا ہوں، کوئی بھی طیارہ اڑانا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ چلو، اب ایک طیارے کے لیے پائلٹ کا مسئلہ باقی رہ گیا، شاید مل جائے، ورنہ کچھ اور لوگوں کو یہاں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ احمد طیاروں کی طرف جانے لگا۔ میں چیک کرتا ہوں کہ طیارے کس حالت میں ہے۔ سمترا، تم احمد کے ساتھ رہو، میں ایک پائلٹ اور دیکھتا ہوں۔ مجھے فکر تھی کہ ہم نے یہاں سے نکلنے میں خاصی تاخیر کر دی تھی۔ اگر بیرونی جزیرے سے کسی فوج نے دھاوا بول دیا تو ہم ان کے گھیرے میں آ جاتے۔ عبید غائب تھا
اور باقی 2 پائلٹس مسلح افراد کی نگرانی میں طیارے دیکھ رہے تھے۔ شاید عبید قصبے کی طرف گیا تھا۔ احمد میری طرف چلا آیا۔ چاروں طیارے ورکنگ کنڈیشن میں ہیں، پر فیول کم ہے۔ ایک طیارے میں 200 گیلن ہے، وہ شاید ہی افریقہ کی کسی سرزمین تک پہنچ سکے۔ باقی میں 300 گیلن سے زیادہ ایندھن ہے، وہ کم سے کم ساحل تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ چوتھے طیارے کے لیے پائلٹ اور ایندھن کی ضرورت ہے۔ ان 3 طیاروں میں کتنے افراد آ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 18 افراد فی طیارہ، یعنی کل 50-55 افراد آ سکتے ہیں۔ تب میرے خیال میں ہمیں چوتھے طیارے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد، تم سمترا کو اور کچھ ساتھیوں کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے فوراً۔ لیکن کچھ نہیں، اب ٹائم ضائع کرنا حماقت ہوگی۔ میں عبید کو دیکھنے جا رہا ہوں، ہم دوسرے جہاز سے آ جائیں گے۔ اور احمد، وقت ضائع مت کرو پلیز۔ میں نے اسے دھکیلا۔ وہ چند لمحے تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا، پھر مجھ سے لپٹ گیا۔ اس نے روایتی انداز میں میرے رخساروں پر بوسے دیے۔ پھر سمترا مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے دونوں کو محبت سے دھکیلا۔ پلیز جاؤ، دیر مت کرو۔ وہ طیاروں کی طرف چلے گئے۔ احمد نے انجن اسٹارٹ کیا اور لوگ دوڑ دوڑ کر اس میں سوار ہونے لگے۔ 18 افراد پورے ہوتے ہی طیارے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ذرا دیر میں انجن پوری رفتار سے گرجنے لگے۔ احمد نے ریس دے کر بریک چھوڑے تو طیارے نے آغاز میں ہی رفتار پکڑ لی۔ تیزی سے دوڑتا ہوا طیارہ کوئی 400 گز دور جا کر ہوا میں بلند ہو گیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روشنیاں مدھم ہوتی غائب ہو گئیں۔ اسی اثنا میں ایک اور طیارے پر مزید 18-19 افراد سوار ہو چکے تھے، اور ذرا سی دیر میں طیارہ رن وے میں دوڑنے کے بعد فضا میں بلند ہو گیا۔ اب رن وے پر واحد طیارہ کھڑا تھا اور پائلٹ سمیت کوئی درجن بھر افراد تھے۔ ایک تو شاید عبید کے ساتھ تھے اور وہ غائب تھے۔ میں نے ایئر فیلڈ پر موجود افراد سے پوچھا۔ ایک نے بتایا، میں نے بردر کو جیپ میں قصبے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ مائی گاڈ، اسے اس وقت کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ میں ایک اور جیپ پر سوار ہوا اور قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ سنسان تھا، قصبے کا حال بدستور فساد زدہ تھا، اور اب لوگ جگہ جگہ ٹولیوں کی صورت میں جمع ہو کر آنے والے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرے تھے۔ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ یہ بیچارے جزیرے سے نہیں نکل سکتے تھے۔ اگر آرگنائزیشن والے نہ بھی مارتے تب بھی کچھ عرصے بعد یہ بھوک سے مرنے لگتے۔ جزیرے پر کھانے کا ذخیرہ جلد یا بدیر ختم ہی ہو جاتا، مگر اس کا امکان کم تھا۔ آرگنائزیشن قہر بن کر اس جزیرے پر نازل ہوتی، اور اتنی خوفناک تباہی کے بعد اس کے آتش غضب کی آگ ان لوگوں کو جلا دیتی۔ عبید مجھے ایک جگہ مل گیا۔ وہ طیارے کے لیے ایندھن کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے 10-10 گیلن والے 9 عدد کین حاصل کر لیے تھے، مگر کوشش کے باوجود اسے پائلٹ نہیں مل سکا تھا۔ میں نے اسے 2 طیاروں کی روانگی کے بارے میں بتایا۔ ایک طیارے میں 18 افراد کی گنجائش ہے، اور ہم ملا کر اس سے کم ہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ قصبے والے مشتعل ہو کر اس طرف کا رخ کریں، ہمیں نکل جانا چاہیے۔ وہ مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا تم یہی کرو گے، اس لیے میں بے فکری سے چلا آیا۔ ہم واپس ایئر فیلڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ 6 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے، اور آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی جھلکنے لگی تھی۔ 6:15 بجے تک سورج نکل آیا تھا۔ ہمیں دن نکلنے سے پہلے جزیرے سے نکل جانا تھا۔ راستے میں فیول والی جیپ کا ٹائر پنچر ہوا تو کین دوسری جیپ پر منتقل کرنے میں ذرا وقت لگا۔ ہم 6 بجے ایئر فیلڈ تک پہنچے تو روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ طیارے کے پاس اب 2 درجن کے قریب افراد جمع تھے، اور اتنے لوگ کسی صورت میں اس ایک طیارے میں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ تاخیر کرنے کی وجہ سے ارد گرد سے چند افراد اور بھی آ گئے تھے۔ خیر، ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ میں، عبید اور 2 افراد تیزی سے طیارے کی طرف لگ گئے۔ اس موقع پر وہ ہوا جس کا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میرے دائیں طرف سے کوئی شے بلائے ناگہانی کی طرح جھپٹی، اور میں نے خود کو فضا میں پرواز کرتے پایا۔ زمین سے ٹکرانے کے احساس کے تحت جسم نے ایک خودکار پوزیشن لی، اور میں گول مول ہو کر پختہ فرش پر جا گرا۔ شانے میں ایک ٹیس سی اٹھی، مگر سر بچ گیا تھا۔ میں قلع بازی کر کھڑا ہوا تو ذرا فاصلے پر الیکٹرک کو پاؤں پھیلائے اور سینہ تانے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے حسب معمول سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور پاؤں اڑا کر مجھے گرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ عبید کے دونوں ساتھیوں نے اپنی رائفلوں اس کی طرف سیدھی کی۔ میں نے چلا کر کہا، رک جاؤ یوسف، دیر ہو رہی ہے، اسے گولی مار کر قصہ ختم کرو۔ عبید اضطراب سے بولا، الیکٹرک، تم نے مجھے کیوں روکا؟ میں تم سے مقابلہ کرنے یہاں آیا تھا، اور تم مقابلہ کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تھرکتا ہوا میرے گرد گھومنے لگا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، اپنے ساتھیوں سے کہو مجھے گولی مار دیں، ورنہ مجھ سے لڑو اور مجھے ہرا کر چلے جاؤ۔ بکواس مت کرو، میں بھی تمہاری خواہش پوری کیے دیتا ہوں۔ عبید نے اس کی طرف پستول سیدھا کیا۔ نہیں عبید، گولی مت چلانا۔ پھر میں نے الیکٹرک کی طرف دیکھا۔ یہ احمقانہ جذباتیت کا وقت نہیں ہے، ہمیں جانے دو اور خود بھی زندہ رہو۔ الیکٹرک کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، یوسف،
میں 8,000 میل کا سفر کر کے صرف تمہارے لیے آیا ہوں. محض موت کے خوف سے میں اس مقابلے سے دستبردار نہیں ہو سکتا. ایک فائٹر کے لیے مقابلہ دنیا کی کسی بھی شے سے بڑھ کر ہوتا ہے. تم بھی تو کسی نہ کسی شے کے لیے اتنے جذباتی ہو کہ موت بھی تمہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی ہوگی. یوسف، اسے گولی مار دو. عبید جھنجھلایا. نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. میں نے اپنے اندر موجود سنسنی کو محسوس کرتے ہوئے کہا. مجھے معلوم تھا الیکٹرک سچ مچ مرنے کو ترجیح دے گا اگر میں نے اس سے مقابلہ نہیں کیا اور میں اسے مرنے نہیں دینا چاہتا تھا. عبید، تم لوگ جاؤ. کیا تم پاگل ہوگا اس کے کہنے میں آ کر؟ پلیز عبید، تمہیں اللہ کی قسم، جاؤ یہاں سے. اگر خدا نے میری زندگی رکھی ہے تو میں آ جاؤں گا. یوسف، یہ کیا حماقت؟ پلیز عبید، یہ میری درخواست ہے، تم جاؤ. میں نہیں جا رہا اور تم مجھے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے. الیکٹرک ایک شریف دشمن ہے، میں اس کی خواہش ضرور پوری کروں گا. میں چاہتا تو الیکٹرک کی زندگی لے کر جا سکتا تھا، لیکن میرا ضمیر اس انفیئر پلے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور ضمیر پر خلش لے کر جینا میرے لیے مشکل تھا، بہت مشکل. میں نے سرگوشی میں کہا. پلیز عبید، اس ایک بھائی کی خواہش سمجھو، چلے جاؤ. تمہاری زندگی میرے لیے بہت قیمتی ہے، مجھے لگ رہا کہ وقت کم رہ گیا. جاؤ، چلے جاؤ عبید. آخری الفاظ میں نے چلا کر کہے. عبید چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر طیارے کی طرف چلا گیا. دوسرا پائلٹ انجن چلا چکا تھا اور تیسرا طیارہ پرواز کے لیے تیار تھا. فالتو لوگ عبید کے ساتھیوں نے طیارے سے دور کر دیے تھے اور مطلوبہ تعداد پورے ہوتے دروازہ بند کر دیا. طیارہ رینگنے لگا اور پھر رفتار پکڑتے ہوئے فضا میں بلند ہو گیا. میں اس جزیرے پر اکیلا تھا، نہ کوئی دوست تھا نہ دشمن، بس ایک حریف تھا. میں نے پلٹ کر الیکٹرک کی طرف دیکھا. وہ مسکرا رہا تھا. اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا. میں نے اس کا مضبوط ہاتھ تھام لیا. تم نے مجھے بہت غلط وقت پر روکا ہے. اب میں تمہیں شکست دے دوں تب بھی اس جزیرے سے نہیں جا سکتا. میں نے سب نہیں سوچا تھا. وہ بولا. لیکن تم مجبور نہیں تھے، چاہتے تو جا سکتے تھے. مجبور تو تم بھی نہیں تھے، چاہتے تو چھپے رہتے، سامنے آنے کی حماقت نہ کرتے. تمہیں کیا مجبوری لاحق ہوئی؟ شاید ہم دونوں اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہیں. وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا. الیکٹرک، تم ایک بار میرے ہاتھوں شکست کھا چکے ہو، دوبارہ مقابلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں خود کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تم پروفیشنل نہیں ہو، اور ایک نان پروفیشنل سے شکست کھا کر خود کو عالمی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے قابل نہیں سمجھتا ہوں میں. اگر تمہیں کوئی مجبوری لاحق تھی تو میرے سامنے آئے کیوں؟ پہلے بھی تو میں بادل ناخواستہ تم سے لڑا تھا اور اب بھی. یوسف، آئی پرومس، اس وقت تم نے جس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہماری لڑائی کا نتیجہ جو بھی ہو، تم پر کوئی آنچ اس صورت میں آئے گی جب الیکٹرک اس دنیا میں نہ ہو. وہ پیندرا بدلنے لگا. یہ اس کا مخصوص انداز تھا. پیروں کو برق رفتاری سے آگے پیچھے کرتا حریف کے گرد دائرے میں گھومنے لگتا تھا. اس وقت بھی وہ میرے گرد رقص کے انداز میں گھوم رہا تھا. میں نے اپنی کسی قدر تنگ قمیض اتار دی. رن وے پر باقی رہ جانے والے افراد ہمارے گرد جمع ہو رہے تھے. یہ عام لوگ تھے. پہلا وار الیکٹرک نے کیا. اس نے پلٹ کر مجھے گھونسے مارے اور اس کی آڑ میں میرے گھٹنے پر ٹھوکر مارنے کی کوشش کی. میں نے بازوؤں پر گھونسے روک کر پاؤں موڑ کر گھٹنا بچایا. اس نے بجلی کی سی تیزی سے دوسرے گھٹنے پر وار کیا. مجھے بچنے کے لیے گرنا پڑا. اس کے بعد وہ مشینی انداز میں ٹھوکریں مارتا رہا اور میں انہیں ہاتھ پیروں پر روکتا رہا. ایک موقع پر اس کا پاؤں میری گرفت میں آیا اور میں نے اسے پوری قوت سے کھینچ لیا. اس بدبخت نے گرتے گرتے بھی میرے جبڑے پر زور سے پاؤں سے ٹھوکر لگائی. میرا سر چکرا گیا اور منہ میں خون کا ذائقہ آنے لگا. میں نے اس کا پاؤں چھوڑ کر قلع بازی کھائی اور جب کھڑا ہوا تو اسے سامنے پایا. بلا شبہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ پھرتیلا جسم رکھتا تھا. اس نے پھر میرے گھٹنے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. میں نے پاؤں کو خم دیتے ہوئے اس کی ایڑی پر گھوم کر اس کی کمر پہ لات ماری. پاؤں ہوا میں ہونے کی وجہ سے وہ غیر متوازن تھا. کمر پر لات کھا کر وہ اچھلا اور قلع بازی کھا کر مجھ سے 6 گز دور جا کر کھڑا ہو گیا. میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں چست اور برق رفتار ہو گیا تھا. شاید پچھلے دنوں وہ خصوصی مشق کرتا رہا تھا. میں محتاط ہو گیا. میں پوری طرح فٹ نہیں تھا. ایک لمحے کو میرے ذہن میں خیال آیا کہ الیکٹرک کو بتا دوں کہ میں پوری طرح فٹ نہیں ہوں. یہ مقابلے کے اصول کے خلاف تھا، مگر پھر مجھے شرم آئی. اچانک اس نے ہوا میں جست لگاتے ہوئے لگاتار پاؤں پھر سے میرے منہ پہ مارنے کی کوشش کی. میں ہتھیلیوں پر اس کے جوتے کی نوکیں روکتا پیچھے ہٹنے لگا. زمین پر اترتے اس نے اچھل کر میرے سینے پر فلائنگ کک ماری اور میں اچھل کر پیچھے جا گرا. اس نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا اور مجھ پر فوری طور پر حملہ نہیں کیا. میں کھڑا ہوا تو وہ ایک بار پھر رقص کرنے کے انداز میں تھرکنے لگا. یوسف، اگر تم ہار مان لو، پکو مت. مجھ سے ہار منوانا چاہتے ہو؟ یہ سنتے اس نے پھرتی سے حملہ کیا. اگلے 10-15 منٹ ہم دونوں کے درمیان شدید قسم کی لڑائی ہوئی. دونوں خونم خون ہو گئے.
الیکٹرک کی کک نے میری تھوڑی پھاڑ دی اور میرے گھونسے نے الیکٹرک کی بھووں میں شگاف ڈال دیا، جس سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ اسے بار بار آنکھ پر آنے والا خون صاف کرنا پڑتا تھا۔ مقابلہ اتنا سنسنی خیز تھا کہ ارد گرد کے افراد حالات کو بھول کر اس لڑائی میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ہم دونوں کو بے شمار چوٹیں آئی تھیں اور میں اس وقت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اندرونی کمزوری رنگ دکھا رہی تھی۔ گزشتہ 3 دن میں مجھے آرام کا موقع کم ملا تھا۔ پھر ری ایکٹر میں بم لگانے کا جاگوسل مرحلہ طے کرنا پڑا تھا۔ میرے مقابلے میں الیکٹرک پہلے کی طرح چست تھا۔ میں بمشکل اپنا بچاؤ کر پا رہا تھا۔ ایک بار الیکٹرک نے میرے منہ پر ٹھوکر ماری تھی اور میں پیچھے جا گرا تھا۔ منہ پر لگنے والی ضرب کے بعد سر رن وے سے ٹکرایا تو دوسری چوٹ نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا میرے سامنے گھوم کر رہ گئی۔ میں اپنے چکراتے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ یوسف، اگر تم ہار مان جاؤ تو میں دوبارہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ارد گرد موجود افراد نعرے بازی کر رہے تھے اور ان میں سے اکثر کی حمایت میرے لیے تھی۔ یہ اور بات تھی کہ میں واضح طور پر کمزور پڑ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ الیکٹرک، تم جانتے ہو میں آخری دم تک لڑوں گا، پھر تم ایسی پیشکش کیوں کر رہے ہو؟ میں اب تم سے مقابلہ نہیں چاہتا۔ وہ ہچکچا کر بولا، اس کی آسان سی ترکیب ہے، تم ہار مان لو۔ ہرگز نہیں۔ وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس کے گھونسے ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ یوسف، تمہیں شکست ہوگی، میں تم سے اپنا بدلہ لوں گا۔ میں اس کے گھونسوں سے بچتا یکدم سلپ ہوا اور گھومتی لات اس کے پیروں پر ماری۔ غصے نے اس کی عقل ختم کر دی تھی۔ وہ میرے وار کو سمجھ نہ سکا اور دھڑام سے نیچے گرا۔ میں نے لیٹے لیٹے ایڑیاں اٹھا کر اس کے سینے اور گردن پہ دے ماری۔ اس نے وار روکنے کی کوشش کی مگر گردن پر وار سخت لگا تھا۔ میں نے پیر موڑ کر اس کے منہ پہ مارے اور وہ بیگن کی طرح لڑک گیا۔ میں نے پاؤں اچھال کر خود کو کھڑا کیا۔ الیکٹرک بھی اٹھ رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر ہوا میں جست لگائی اور اسے لے کر زمین پر جا گرا۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے میرے سینے اور پیٹ پر ضربیں لگائیں اور میں نے بھی اس کے سر پر وار کیے۔ 6 منٹ ہم گتم گتا شدید قسم کی مار پیٹ کرتے رہے۔ میرے ہونٹ اور ناک بھی خون آلود ہو گئے اور اس کی دونوں بھووں اور ماتھے سے خون ابلنے لگا۔ بالآخر اس نے مجھے پیروں پر رکھ کر اچھالا۔ ایک لمحے کو میں اس سے الگ ہوا لیکن اس کی جرسی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں دوبارہ اس پر گرا۔ اس بار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرا گھٹنا اس کے پیٹ میں اتر گیا تھا۔ اسے اس لات متحرک کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر لگاتار گھٹنے سے اس کے پیٹ میں پے در پہ ضربیں لگائیں۔ وہ خاموشی سے برداشت کرتا رہا اور کسی طرح اپنا ہاتھ میرے پنجے سے نکال لیا۔ نہ جانے کب اس کا آہنی گھونسا میری تھوڑی پر لگا۔ اس بار میں فضا میں بلند ہوا تو مجھے اپنا ہوش نہ تھا۔ چند لمحے تو جیسے تاریکی چھائی رہی۔ الیکٹرک کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کا گھونسا تھا۔ میں نے ایک ویڈیو میں اسے محض ایک گھونسے میں اپنے حریف کو موت کے گھاٹ اتارتے دیکھا تھا۔ تاریکی کے باوجود مجھے احساس ہوا کہ الیکٹرک میری طرف جھپٹ رہا ہوگا۔ اگر وہ مجھے اسی حالت میں مارنے آ گیا تو شاید پھر مجھے قیامت کے دن ہی ہوش آتا۔ میں بے اختیار فرش پر لڑک گیا۔ وہ میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرے لڑکنے کی وجہ سے اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اب تاریکی چھٹ گئی تھی اور مجھے اس کی گھومتی لاتیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ایک بار رول ہوتے ہوئے میں پاؤں سامنے کی طرف لایا اور اس کے پیروں میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اس نے میرے گھٹنے پر سخت ضرب لگائی اور میں اچھل کر پیچھے چلا گیا۔ میں کسی قدر دقت کے ساتھ فرش سے اٹھا۔ میرا سر اب بھی چکرا رہا تھا۔ مجھے اپنی ابتر حالت کا احساس تھا اور غالباً الیکٹرک کو بھی۔ چوٹیں اسے بھی بے شمار آئی تھیں مگر ان سے اس کے جسمانی نظام پر خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے سانس قدرے تیز مگر ہموار تھی۔ مقابلہ آسان نہیں تھا۔ میں محتاط انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ اچانک فضا میں اچھلا اور ہوا میں گھومتے ہوئے لات میری گردن پر مارنے کی کوشش کی۔ اگر اس کی لات نشانے پر لگ جاتی تو میری گردن ٹوٹ بھی سکتی تھی۔ میں نے لات سے بچنے کے لیے پھرتی دکھائی تھی۔ اس کے باوجود ایڑی کن پٹی پر لگتی ہوئی گزری تھی۔ دنیا یکدم میری نگاہوں کے سامنے زیر و زبر ہو گئی۔ میں پھرکی کی طرح گھومتا فرش پر گرا تھا۔ تاریکی چھانے لگی۔ میں نے بمشکل سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ الیکٹرک دوڑتے ہوئے فضا میں بلند ہوا اور اس کی ایڑی کا رخ میری گردن کی طرف تھا۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا۔ بہرحال بے ہوش ہوتے وقت میرا یہی خیال تھا کہ یہ اس دنیا کی آخری جھلک ہے اور اب میں روز قیامت ہی اٹھوں گا۔ رفتہ رفتہ ہوش کی دنیا میں آنے کے بعد میں نے آنکھیں کھولی اور خود کو بدستور اس دنیا میں پایا۔ میں اسپتال کے کمرے میں تھا اور اسپتال بھی جانا پہچانا تھا، یعنی جزیرے کا اسپتال۔ مرہم پٹی اور شاید سن کر دینے والے انجیکشن کی وجہ سے میں درد محسوس نہیں کر رہا تھا۔ کمرے میں دودھیا روشنی تھی اور میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے اور میں کتنی دیر بے ہوش رہا۔ یہ بات یقینی تھی کہ جزیرے پر آرگنائزیشن کے بیرونی دستے آ چکے ہوں گے اور میں ایک بار پھر آرگنائزیشن کے قبضے میں تھا۔
میں سوچوں میں غرق تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک چینی نشرات ڈاکٹر کی صورت نظر آئی۔ کیسے ہو؟ اس نے پاس آ کر نبض دیکھی۔ زندہ ہوں، پھر بچ گیا ہوں۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر منہ پر کئی جگہ ٹیپ کی وجہ سے میں مسکرانے میں ناکام رہا۔ الیکٹرک کہاں ہے؟ میں اس کے ہاتھوں زندہ کیسے بچ گیا؟ وہ اسی اسپتال میں ایک جگہ سو رہا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ جب تک تمہیں دیکھ کر تم سے بات نہ کر لے اسپتال سے نہیں جائے گا۔ وقت کیا ہوا ہے؟ شام کے 7 بج رہے ہیں۔ کیا آرگنائزیشن والے آ گئے ہیں؟ وہ نقصان دیکھ رہے ہیں۔ میرا اندازہ ہے وہ جزیرہ چھوڑ جائیں گے۔ وہ ذرا سا جھکا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، فکر نہ کرو، ہم تمہیں بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کون؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ جان گرے اور الیکٹرک۔ جان گرے؟ وہ زندہ ہے؟ کہاں ہے وہ؟ بھیجتا ہوں ابھی۔ ڈاکٹر باہر چلا گیا۔ 1 منٹ بعد جان کی صورت نظر آئی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بلکہ تازہ دم لگ رہا تھا، صاف ستھرا لباس اور شیو کیا ہوا چہرہ۔ لگتا تھا کہ وہ اس سارے ہنگامے سے دور کسی محفوظ جگہ بیٹھا تھا۔ اس نے پاس آ کر میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، یوسف اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہوں اور کچھ سوال کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ ترتیب وار کرو۔ پہلا سوال یہ کہ میں بچا کیسے، جبکہ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے الیکٹرک کو اپنی گردن پر وار کرنے کے لیے ہوا میں پرواز کرتے آتے دیکھا تھا۔ یہ کارنامہ اس خاکسار نے انجام دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا وار تمہاری گردن پر پڑتا میں نے راستے میں اسے دھکا دے دیا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ تم لڑنے کے لیے فٹ نہیں تھے تو اس کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا تھا۔ دوسرا سوال یہ کہ تم کہاں سے نازل ہوئے اور اب تک کہاں چھپے ہوئے تھے؟ میں بر وقت اتفاق سے نازل ہوا۔ میں تو فرار کے لیے ایئرپورٹ کی طرف آیا تھا، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں چھپا کہاں رہا تو بندرگاہ کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے جنگل میں روپوش تھا۔ میں بندرگاہ سے کچھ دور تھا جب بلاسٹ ہوا۔ اگر میں 100 گز آگے چلا جاتا تو چھت سمیت اوپر گرنے والے پتھروں تلے پس کر رہ جاتا۔ میں واپس بھاگا تھا مگر جب قصبے کے نزدیک پہنچا تو یہاں پر موت رقص کر رہی تھی۔ آرگنائزیشن والے جان بچانے کے لیے بھاگتے پھر رہے تھے۔ ان حالات میں قصبے میں داخل ہونا خودکشی کرنے کے مترادف تھا، اس لیے واپس چلا گیا، اور جب تک صبح کی روشنی نہیں پھیل گئی میں جنگل میں رہا۔ پھر میں نے آرگنائزیشن کے طیاروں کو آتے دیکھا تو ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ وہاں الیکٹرک تمہارا خاتمہ کرنے جا رہا تھا، میں نے بروقت مداخلت کر کے اس کو روک لیا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تم سے میری جان کب چھوٹے گی، چھوٹے گی بھی یا نہیں؟ میں ہنس پڑا۔ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، شاید خدا کے پاس ہو۔ خدا سے میری درخواست ہے کہ تم سے میری جان چھڑوائے۔ فی الحال تمہیں میری ضرورت ہے۔ اب اس جزیرے پر موجود ہر فرد سے تفتیش کی جائے گی، اور جس پر بغاوت میں حصہ لینے کا شبہ ہوا اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اوہ، تو اس بہانے تم مجھے پھر اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، میری پوری کوشش ہوگی کہ تمہارے خلاف انکوائری نہ کی جائے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ اگر میرے خلاف انکوائری ہوئی تو تم بھی اس کی زد میں آ سکتے ہو۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ جتنا کو بھیڑیا بھیڑ کے لیے مخلص ہو سکتا ہے۔ وہ بننا گیا، مت کرو یقین، مستقبل خود تمہیں یقین دلا دے گا۔ میں اپنے مستقبل میں تمہارا پرخلوص تعاون نہیں چاہتا، اس لیے خدا کے واسطے میری جان بخش دو۔ اگر یہاں پر کچھ کھانے کو تو مجھے بھجوا دو۔ جان گرے جانے کے لیے اٹھا۔ ارینا والی عمارت کی تباہی سے یہاں پر دوسروں کی باتیں سننے والا سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ اگر کوئی تم سے بغاوت کے بارے میں پوچھے تو یہی کہنا کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اوکے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ جان کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ایک تھائی نرس نے مجھے کھانا کھلایا۔ اب اسپتال میں کوئی بھی سفید فام ڈاکٹر یا نرس باقی نہیں رہے تھے، وہ سب مارے جا چکے تھے۔ اس بغاوت کے سارے اہم کردار جزیرے سے جا چکے تھے سوائے میرے، اور امکان یہی تھا کہ میرے ساتھ یہ بیچارے بے گناہ بھی آرگنائزیشن کے غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گے۔ اپنے ذرا سے نقصان پر آپے سے باہر ہو کر دوسروں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرنا ان اقوام کا وتیرہ تھا۔ مجھے زیادہ گہری چوٹیں نہیں آئی تھیں، اور جو تھی بھی وہ خاصی دکھ دے رہی تھی، اس وجہ سے مجھے سن کر دینے والی دوا دی جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد ایک ڈاکٹر نے آ کر مجھے انجیکشن دیا۔ اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے نیند کا انجیکشن دے رہا ہے، ورنہ میں اسے لگانے نہ دیتا۔ میں اسپتال سے فرار کے امکانات پر غور کر رہا تھا اور یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔